बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा, इसका जो ज़िद्दी इश्क मेरा है ना, इसका 2 पार्ट जो है ना, वो मैं न्यू नावल जो है ना अपलोड करने जा रही हूँ, उसके अंदर होगा। और मैं उसका लिंक जो है ना वो भी मैं आपको इधर सेंड कर दूँगी, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूँगी। तो आप लोगों ने फिर उधर से जा के ना इसको वॉच करना है, क्योंकि वो नावल ये अभी ख़त्म होगा तो फिर मैं उधर नावल अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी नहीं मैं अपलोड कर रही हूँ, वो मेरे दूसरे चैनल्स के ऊपर होगा। तो मुझे नहीं पता था कि इसका और उसका कोई कनेक्शन होगा नावल का ना, तो इसलिए फिर मैंने उधर अपलोड कर दिया और ये इधर कर दिया। तो कोई मसला नहीं है, इसका लिंक मैं उस नावल के नीचे दे दूँगी, तो उसका लिंक जो है मैं इसके नीचे दे दूँगी, तो आप दोनों चैनल्स पे जाके ना विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन मेरे नावल को पसंद कर रहा है। ज़िद्दी इश्क मेरा, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 21। जी वो कशिश बहुत ज़्यादा नर्वस हुई। मामा आपको बाबा बुला रहे हैं, किरण ने आते ही कहा, और आलिया बेगम गहरी सोच के साथ कशिश के पास से उठ गई। मैंने दूध का कहा है, सलमा को वो लाती है तो पी के सोना, और हाँ मामा की बातों पे ध्यान मत दो, समझी। किरण ने इसे प्यार से कहा था। वो मुस्कुराते हुए साबत में सर हिलाती बैकग्राउंड के साथ टेक लगा के आंखें मूंद गई थी। किरण के जाने के बाद दरवाज़ा धीरे से खुला था। कशिश कच्ची नींद की वादियों में खो रही थी। कोई धीमे कदमों से अंदर आया, वही मखसूस परफ्यूम की खुशबू जिसे कशिश को इश्क था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसके बालों पे उंगलियां चला रहा है, बहुत धीरे धीरे। इसे सुकून सा महसूस हुआ और आंखें खोल के देखना चाहती थी, लेकिन आंखें खोल नहीं पा रही थी। इसी लम्हे इसे माथे पर होंठों का नरम लम्स महसूस हुआ था। सांसों की तपिश इसके दिल की धड़कनों में इर्तिशाब पैदा कर गई थी, और फिर वो दूर होता चला गया था। वो जा चुका था अपनी मोहब्बत की पुरहिद्दत लम्स छोड़ के। नाश्ते की टेबल पर सभी खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। दादाजी ने एक तायराना निगाह सब पे डाली थी और गला खंगार के साफ़ किया था। मुझे आप सब से कुछ कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावर और किरण का निकाह बखूबी सर अंजाम हो गया है, और अब कशिश की रुखसती रहती है। मैं चाहता हूँ इसमें भी देरी ना हो, जो फ़र्ज़ जितनी जल्दी अदा हो जाए अच्छा है। गमगीन लहजे में बात मुकम्मल की। सीढ़ियाँ उतरती कशिश का मुंह फिर से बना था। इसे लगा शायद रुखसती टल गई है, लेकिन इसकी खामख्याली ही थी। सर झुकाए वो टेबल पर आई थी। यामीन ने एक गहरी नज़र इस पर डाली और वापस अपनी प्लेट पर झुक गया था। ठीक है, दे दें, कोई भी डेट आ जाएंगे, अटेंड कर लेंगे। सवेरा बेगम ने संजीदगी से कहा। क्यों भाई? यामीन इस जमे को फिर रुखसती कन्फर्म कर दें अल्लाह का नाम लेकर? दादाजी ने यामीन से पूछा। वो पानी का गिलास मुंह को लगा चुका था। पानी पीता वो एक नज़र कशिश के चेहरे पर डालता दादाजी की तरफ मुड़ा। जैसे आपको मुनासिब लगे दादाजी। यामीन की फर्माबरदारी ही जहाँ दादाजी को भाती थी, वहीं बॉसों को चुभती थी। हयात साहब आपका क्या ख्याल है? खामोश बैठे बेटे से पूछ लिया। जी बाबा, सही है। हयात साहब ने यामीन का कंधा थपकते कहा था। कशिश ने बहुत हैरत और खुशी से ये मंजर देखा था। वाह बाप, बेटा राज़ी हूँ। दिल ही दिल में वो हम कलाम हुई। बेटा आपकी तबीयत कैसी है? अब आज कॉलेज ना जाती? दादाजी ने कशिश से बहुत प्यार से कहा। जी वो पहले भी इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं, अब और नहीं कर सकती ना। वो बहुत मासूम अंदाज था। यामीन तो दिल ही दिल में उसकी इस मासूमियत पर दंग रह गया था। फिर यकदम से वो दादाजी के कान में घुसी, कुछ बोली जो सिर्फ दादाजी ही सुन सके थे। यामीन ऑफिस जाने के लिए उठा। यामीन पुत्र, कशिश को कॉलेज छोड़ते जाना, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, न्यू लेके देनी है अपने बच्चे को। अब तब तक ये ड्यूटी आपकी है। दादाजी ने बहुत आराम से यामीन को हैरतज़दा किया था। वो जानता था कशिश को उसकी गाड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए उसकी गाड़ी में बैठने के बहाने ढूंढती थी। बिना कुछ कहे साबत में सर हिलाता वो बाहर निकला था। थैंक यू दादाजी। दादाजी के गले में बाहें डाले वो मुस्कुराती धीरे से कहती यामीन के पीछे निकली। इसके साथ गाड़ी में बैठी थी। ड्राइवर ने गाड़ी को रोड पे डाला। गाड़ी में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी, जो कशिश को तो बहुत खिल रही थी। रात को मेरे रूम में आप आए थे ना? बहुत सहूलत से इसने यामीन को किन अखियों से देखना चाहा था, देखते पूछा। किसने कहा? यामीन ने हैरत का इजहार किया। झूठ ना बोले, मुझे पता है वो आप ही थे। कशिश उसकी जानिब मुड़ी थी। तुम्हारा वहम होगा, यामीन ने संजीदगी से बाहर देखते कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपकी परफ्यूम की खुशबू महसूस की थी, वो आप ही थे। उंगली उठा के कहते वो पूरे यकीन से बोली। तुम्हें मेरे परफ्यूम की खुशबू कहाँ महसूस हुई? यामीन उसकी जानिब मुड़ा और उसकी आंखों में झांकते बोला, जब आप रात को। यामीन की तेज़ नज़रों का हिसार वो खुद पर महसूस करती सटपटा गई। वो सामने देखने लगी। आप ना बहुत तेज़ हो गए हो।
ہو گئے ہیں، دانت پیستے ہوئے سامنے دیکھتی بولی تھی۔ جمعے کو بتاؤں گا اپنے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ، ڈونٹ ویری، یامین نے معنی خیزی سے کہتے لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ کشش اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی جبکہ گال بلش کر رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے رخصتی کروا کے آپ مجھ سے جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ایک بار ہونے دے رخصتی، پچھتانا نہ پڑا آپ کو تو پھر کہنا۔ کشش نے چیلنج کیا۔ ڈیئر وائفی، کر لو جو پلان کرنا ہے، لیکن میری پلاننگ کے آگے تمہاری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یامین نے اس کی بات پہ مڑتے ہوئے بڑی فرصت سے اسے نظروں کے رستے دل میں اتارتے کہا تھا۔ بھول ہے آپ کی؟ کشش بھی بڑی آنکھیں چھوٹی کرتی اس کے پاس ہوتے بولی تھی۔ یامین کچھ بھی بھولتا نہیں ہے، وہ بھی اس کے قریب ہوا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی، دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہو گئے تھے۔ کچھ پل تو یوں ہی بیت گئے تھے، یامین کی آنکھیں ایک الگ ہی داستان سنا رہی تھیں۔ کشش کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ یامین کی نظروں کی معنی خیزی اس کی پلکوں کو بھوجل کرنے لگی تھی۔ بہت فلرٹی ہو گئے ہیں آپ، ایک لمبا سانس لیتی کہتی وہ پیچھے ہوئی۔ اپنے اوپر سے کچھ دیر پہلے کا احساس ختم کرنے کے لیے وہ گھوری ڈالتے بولی، بیوی سے فلرٹ نہیں ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ وہ کشش کو مزید زچ کر رہا تھا۔ اس کا بلش کرنا یامین کو بہت بھا رہا تھا۔ اس کی بات پہ کشش نے گھور کر اسے دیکھا۔ گاڑی رک گئی تھی، کالج آ چکا تھا۔ پیپرز کب ہیں؟ یامین نے سیریس انداز میں پوچھا تھا۔ آپ سے مطلب؟ دروازہ ڈرائیور کھول چکا تھا۔ وہ باہر نکلتے یامین کا سوال سن کر رک کے اسے تیکھے انداز میں جواب دیتی اتری۔ یامین زیر لب مسکرایا تھا، وہ جا چکی تھی۔ انس، یامین بہت سیریس انداز میں ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ جی سر، اب سے ڈیلی کشش کو کالج پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے آپ نے؟ جی سر، اینڈ آپ کی میٹنگز؟ آفس کی دوسری گاڑی یوز کر لوں گا، لیکن کشش کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یامین کی سخت آواز پہ انس نے اصابت میں سر ہلایا، ایک نظر وہاں موجود 2 سیکیورٹی گارڈز پہ ڈالی۔ مطمئن ہوتا وہ ڈرائیور کو گاڑی کے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ اب کشش کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کون ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد جمیلہ بیگم نے اس پہ بم پھوڑا تھا، جس کے لیے وہ تیار نہ تھیں، لیکن ان کے آگے وہ کچھ نہ بولی۔ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا لی، پھر اتنا زیادہ سٹریس لیا کہ نیند کی ٹیبلٹ لے کے سو گئی تھی۔ وہ اب مسلسل بجتے فون نے اس کا دماغ جگا دیا تھا۔ ہیلو، بنا دیکھے ہی کال ریسیو کی۔ اناشے، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ مقابل کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ اناشے کی آنکھیں ابھی بھی کھلی رہ گئی تھیں۔ کون؟ اناشے حاذق نے حیرت سے موبائل کو گھورا۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ اب کی بار لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے میری نیند سے؟ وہ آواز پہچان گئی تھی، اس لیے منہ بنا کے بولی۔ اناشے، 15 منٹ، صرف 15 منٹ میں تمہارے پاس، فوراً آفس پہنچو۔ آگے سے حکم نامہ جاری ہوا، جس پر اناشے کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آپ کا دماغ درست ہے؟ میں کیوں آنے لگی آفس؟ اناشے غصے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ کو یاد ہوگا تو آپ رات کو مجھے جاب سے نکال چکے ہیں۔ لہجے میں طنز تھا۔ اب میں ہی کہہ رہا ہوں 15 منٹ میں پہنچو آفس۔ حاذق نے اس کی بات اچک لی۔ ہرگز نہیں، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب جی چاہا جاب پہ رکھ لیا، جب جی چاہا نکال دیا۔ میں نہیں آ رہی ہوں، سمجھے آپ؟ اناشے بھی اسی کی انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں خود آتا ہوں تمہیں لینے، اور میرا انداز یقیناً تمہیں پسند نہیں بھی آئے گا۔ آئی ایم کمنگ۔ وہ حاذق کی دھمکی پہ اناشے کو گھبراہٹ ہوئی تھی۔ ابھی رات والی بات ہی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ مزید کوئی بات بناتی۔ ویٹ، میں آ رہی ہوں۔ ناچارو اناشے کو مانتے بنی تھی۔ فون بند کر کے وہ شاور لینے چلی گئی۔ سارا وقت اسے حاذق پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ آفس پہنچ کے بھی بنا اجازت اس کے روم میں داخل ہوئی تھی، اور وہ جو صبح سے بھرا بیٹھا تھا، چکر پہ چکر لگا رہا تھا، اسے آفس میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر سخت گھوری سے نوازا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں نہیں چین سے رہنے دیتے؟ وہ آتے ہی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو تم نے کیا اس کے بعد تمہیں چین سے رہنے کا حق ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سمجھے آپ؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تو تم نے کیا کیا یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ تمسخرانہ انداز میں کہا۔ میرے ساتھ فضول بحث نہ کریں اور یہ بتائیں کیوں بلایا مجھے؟ اناشے نے ٹائم دیکھتے کہا۔ بہت جلدی ہے نا جانے کی؟ حاذق نے طنز کیا۔ ہاں ہے تو، اناشے تڑک کے بولی۔ تو میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ غصے سے اس کے بازو کو جکڑا۔ آج ہی ماما سے بول دو کہ تم یہ شادی نہیں کرو گی، حاذق نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو اناشے اسے بس دیکھے گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس کے حصار سے باہر نکال لیا تھا۔ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں اناشے فردوس، نہ تم نے کیا اس کے لیے تمہیں کیا لگتا ہے بہت آسانی سے تمہیں جانے دوں گا؟ حاذق کا ارادہ ٹھیک نہ لگا۔
اناشے کے پاس اس کے کسی سوال کا اب کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دانت پیستی خاموش رہی۔ تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گا؟ تم عادل سے رشتے سے انکار کرو گی؟ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ حاذق نے بے انتہا غصے میں کہا تھا۔ اناشے بھی سہم سی گئی تھی۔ میں مما کو انکار نہیں کر سکتی۔ لہجہ رند گیا تھا لیکن مضبوط تھا۔ کرنے پڑے گا ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو، حاذق نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا۔ اناشے نے زور لگا کے اپنے بازو چھڑوائی۔ آپ جو کرنا ہے کر لو، میں مما کو ناراض نہیں کر سکتی، اور آپ کو کس حق سے مجھے روک رہے ہیں؟ اناشے نے آنسو روکتے ہوئے پوچھا۔ شادی تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، دل سے چاہتی تھی اس شخص کو، لیکن محبت بھی تو امتحان لیتی ہے نا، وہ بھی دے رہی تھی۔ حق تو محترمہ کو حق چاہیے۔ حاذق نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، اب تمہارے سارے جملے حقوق اپنے نام کروا کے ہی تم سے بات کروں گا، حاذق نے اسے چیلنج کرتے کہا۔ اس کی بات پر اناشے کا دل پرندے کی طرح پھڑپھڑایا تھا۔ وہاں مزید کھڑے رہنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ پلٹی اور آفس سے باہر نکلتی چلی گئی، کھلی فضا میں سانس لیتی ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ حاذق جتنے دکھ دینے یا دے لیں، جتنی تکلیفیں دینی یا دے لیں، جس دن آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا اس دن آپ بہت پچھتائیں گے۔ آنسو پونچھتی اور وہاں سے کیب کروا کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ گاڑی جیسے ہی سگنل پر رکی، باہر دیکھتے اس کی نظر گاڑی میں اسی عورت کی طرف گئی جو حاذق کی ماں بن کر اس کے پاس آئی تھی۔ یہ یہاں سگنل کھلا بھائی، یہ جو وائٹ کلر کی کار ہے اس کے پیچھے لے لو، اناشے نے ڈرائیور سے کہا۔ آج تو وہ اس عورت سے مل کر ہی ساری سچائی جاننا چاہتی تھی۔ اس نے کیوں اس سے جھوٹ بولا؟ گاڑی کا مسلسل پیچھا کرتے وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ اناشے نے کیب باہر ہی رکوا کے پیمنٹ کی تھی اور اندر کی جانب بڑھی۔ وہ وائٹ گاڑی وہیں کھڑی تھی لیکن وہ عورت وہاں نہیں تھی۔ اناشے نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور بلڈنگ کی حد کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ ابھی اور 2 دن ہی ہوئے آئے ہوئے پھر سے جا رہے ہیں؟ عالیہ بیگم افسردہ اور ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے، جانا پڑے گا، نہ گیا تو پرچہ کٹ جائے گا۔ عزیز صاحب پریشان حال بولے۔ آخر آپ کو کیوں پکڑ رہی ہے پولیس؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ میں نے بس اپنے باپ کی بات نہیں مانی، وہ بوجھل دل سے وہیں بیٹھ گئے تھے۔ منع کیا تھا انہوں نے غفار کے ساتھ بزنس نہ کروں، لیکن میں باز نہ آیا۔ پورے 3 کروڑ کا غبن کا کیس ہے اس نے مجھ پر وہ انتہائی پریشانی سے بولے۔ 3 کروڑ؟ عالیہ بیگم سوچتی رہ گئیں۔ اب خود بتاؤ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ حیاض بھائی سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کریں۔ عالیہ بیگم بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ کیا مدد کریں گے؟ اس وقت ان کی اپنی کمپنی ڈوب رہی ہے، مارکیٹ سے اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ اب واپس کرنے کے لیے ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ عزیز صاحب نا امید سے ہو گئے تھے۔ آپ یامین سے بات کریں، اس کے پاس تو بہت سے پیسے ہیں، وہ کیوں کرنے لگا ہماری مدد؟ کل کو جب وہ بالکل زیرو تھا تب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اور آج ہم اس سے کس منہ سے مدد مانگے؟ گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ آپ داور کی بجائے یامین سے کرن کی شادی؟ عالیہ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ عزیز صاحب کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ عالیہ بیگم کا سر جھک گیا۔ آج تو آپ نے ایسا کہہ دیا، آگے مت بولیے گا۔ یامین کو اپنی جگہ، لیکن میرے لیے داور سب سے بڑھ کر ہے، اور میری بیٹی کی پسند بھی ہے۔ آخری بات پر عالیہ بیگم نے حیرت سے دیکھا۔ ایسے نہ دیکھیں، اگر گھر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتا اور اپنی اولاد سے بے خبر ہوں۔ بیگ تیار کرتے انہوں نے سرسری انداز اپنایا تھا۔ آپ کیا کریں گے اب؟ وہ پریشان ہوتی ان کے قریب آئی تھی۔ اللہ مالک ہے، آپ دعا کرنا، اللہ حافظ۔ باہر نکلتے ہی وہ کہتے جا چکے تھے اور عالیہ بیگم ان کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ شادی کے بعد جب بھی آپ کے شوہر کام پہ جائیں ہمیشہ اپنی دعاؤں کے حصار میں کریں، دعاؤں میں رخصت کریں۔ بیوی کو دعا بہت اہمیت رکھتی ہے اور شوہر کے حق میں کی گئی دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کالج سے فارغ ہوتی وہ باہر نکلی تو سامنے یامین کی گاڑی دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ صبح کی کہی باتوں کی بازگشت ہوئی۔ بیوی سے فلرٹ نہیں ہوتا، پیار ہوتا ہے۔ تو آخر پیار کی ابتدا ہو ہی گئی مسٹر بن یامین ہسبینڈ، لیکن ہماری تو ابتدا ہی عشق سے ہوئی ہے۔ لبوں نے ایک دل فریب مسکراہٹ کو چھوا اور وہ گاڑی میں بڑی شان بے نیازی سے براجمان ہوئی، اور وہیں قریب ہی ایک گاڑی میں کوئی حسد اور جلن سے جل بن گیا تھا۔ وہ زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ آج یامین اور حاذق دونوں ہی سارا دن بزی رہے تھے، یکے بعد دیگرے فنکشنز نے ان کو تھکا ڈالا تھا، اوپر سے ریسٹورانٹ میں رش بھی بے حساب تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ یامین نے حاذق سے پوچھا۔ جلیل کا تھا، مدیحہ کے پیچھا کر رہا ہے، لاسٹ ٹائم ایک بلڈنگ میں جاتے دیکھا ہے لیکن پھر غائب ہو گئی ہے۔ کب تک بھاگے گی؟ پکڑی جائے گی نا، اور اس دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ حاذق نے تیش سے کہا۔ یامین خاموش رہا۔ فون پر کشش کی ڈیٹیلز لیں۔ وہ وقت پہ گھر پہنچ چکی تھی اور اب وہ گھر جانے کے لیے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے حاذق، میں چلتا ہوں، تم بھی کام ختم کر کے نکلو، دوسری برانچ سے ہوتا ہوا جاؤں گا، آج وہاں بھی کافی کام تھا۔
حاذق نے دھیرے سے کہا تو یامین نے ثابت میں سر ہلاتے ہاں سے نکلا۔ تبھی موبائل پہ کال آئی۔ اناشے کا نمبر دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ کال پک کی۔ حاذق پلیز ہیلپ می۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ حاذق فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کہاں ہو تم؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ نہیں، یہ پتہ نہیں کون سی بلڈنگ، کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہے، میں یہاں چھپی ہوں، پلیز مدد کرو، وہ دھیمی آواز میں بولی، لیکن رو بھی رہی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں آتا ہوں۔ بلڈنگ کہاں ہے؟ کوئی نام، ایڈریس؟ باہر کی طرف جاتے ہوئے وہ ساتھ بولا تھا، یہ بڑا پلازے کے سامنے ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، مجھے زیادہ نہیں پتہ، پلیز۔ ہیلو بیٹری اینڈ ہو گئی تھی۔ اناشے وہیں ایک طرف چھپ کے بیٹھی تھی۔ کہاں وہ اس عورت کا پیچھا کرتی یہاں تک آئی تھی، اب خود پھنس گئی تھی۔ جو اسے یہاں آ کے پتہ چلا وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ یہاں لوگ بہت خطرناک تھے۔ حاذق راستے میں تھا، وہ جان گیا تھا وہ کون سی بلڈنگ کی بات کر رہی ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اناشے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف یامین گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر والے پریشان تھے کیونکہ حیات صاحب غائب تھے۔ انہوں نے جانتے تھے کہ وہ اچانک کہاں چلے گئے، رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ یامین انہی قدموں پہ میر والا سے باہر نکلا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان پہ گھیرا تنگ کیے ہوئے تھا۔ یامین کو اس سے ایک قدم آگے چلنا تھا، تبھی ہاؤس کو وہاں سے ہرا سکتا تھا۔ جاری ہے۔